अस्सलाम वालेकुम। लिखारी उर्दू नावल्स में खुश आमदीद। बाबी सकूत, मरियम राजपूत, किस्त नंबर 1। वो मुसलसल भाग रही थी। रास्ते में कितनी ही बार वो गिरी, लेकिन फिर भी वो जिस्म में मौजूद बची कुची ताकत लगाकर भाग रही थी और मुसलसल भाग रही थी। कितनी ही स्ट्रीट्स पार करती न जाने कहाँ निकल आई थी। अपने पीछे अभी आती कदमों की आवाज़ पर वो शिद्दत से मुंह पर हाथ रखकर सांस पी रोक गई थी। वो वहाँ लाउंज में उसके सामने बैठा शख्स उसका पीछा कर रहा था। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में एक साया सा नज़र आया था। वो बेंच के नीचे छुप गई थी। खून से लथपथ हाथ उसने मुंह पर रख लिया था। अचानक वो कदम इसके करीब आकर रुक गए। फिर वो शख्स किसी को स्ट्रीट में आता देखकर आगे बढ़ गया। तकरीबन 15 मिनट बाद इस सुनसान स्ट्रीट से निकलकर वो सड़क की जानिब निकल आई थी, लेकिन मसलसल भागते हुए वो सामने से आती गाड़ी को नहीं देख सकी थी और एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ के साथ इसका वजूद सड़क की दूसरी जानिब जा गिरा। तेज़ कदम भागकर उसकी जानिब आ रहे थे। कोई अंग्रेज़ी लबो लहजे में परेशान सा बोल रहा था तो कोई गाड़ी वाले को कोस रहा था। एम्बुलेंस की आवाज़, और फिर इसको स्ट्रेचर पर डाला जा रहा था। और एक आखिरी लम्स जो उसने अपने हाथ पर महसूस किया वो बहुत शनासा सा था। चेहरा वो देख नहीं सकती थी और फिर उसकी मौजूदगी महसूस करने की हिस्स भी बंद हो गई थी। अब वो सिर्फ एक वजूद जो कि सांस ले रहा था, सिर्फ जिसकी धड़कन चल रही थी, वो बन चुकी थी। नीम मुर्दा स्ट्रेचर पर पड़ी लड़की, एम्बुलेंस, खून, लाश, अजनबी शख्स, फ्रेंड्स पार्टी, ड्रिंक्स, स्ट्रीट लाइट्स और एक कार एक्सीडेंट। गुजरे कुछ लम्हों में इसकी ज़िंदगी बदल गई थी और किस हद तक बदली थी यह भी मालूम होना था। सकूत शाम में उलझी सदा कोई तो है, नज़र के रूबरू एक नक्शे पा कोई तो है। सकूत में छुपा है दर्द का एक सिलसिला, हवा के साथ रोती दास्तान कोई तो है। सकूत जब लबों पे अपनी मोहर सब्त करें, दिल के बीच कहता है बयां कोई तो है। सकूत रात का कुछ राज अफशा कर गया, चरागे जहां में जलती रोशनी कोई तो है। सकूत का असर भी एक कमाल रखता है, छुपे हुए दिलों की तर्जुमा कोई तो है। गज़ल मुकम्मल हुई तो सबका सकता टूटा। वो लब सबके दिलों पर नक्श हो गए थे। वो आज़ाद सबकी पसंदीदा बन गई थी। वो लब और लहजा रूह में उतर गया था। उसने पानी पीकर सबको एक नज़र देखा। वो सब अजीब कैफियत का शिकार थे। किसी की आंखें भीगी हुई थीं तो कोई मुस्कुरा रहा था, कोई चुप सा बैठा था। रुदाबा जमशेद, उसे सहर फूंक दिया था। वो सब जानते थे कि इसकी आवाज़ खूबसूरत है, लेकिन इतनी खूबसूरत है आज पहली बार जाना था। रुदाबा के पास खड़ी लड़की ने इसका मोबाइल उसे थमाया जिसमें उसने रुदाबा की गज़ल पढ़ने की वीडियो शूट की थी। उसने वो वीडियो अपने इंस्टा अकाउंट पर अपलोड करते अब सकून से इनकी कम्प्लीमेंट्स सुनने शुरू कर दिए थे। कहाँ छुपा रखी थी ये सलाहियत? कितना अच्छा बोलती हो, मैं तो तुम्हारी फ़ैन हो गई। अल्लाह कसम से रुदाबा जमशेद, सहर तार कर देती हो अपनी आवाज़ से। रुदाबा की आवाज़ का जादू हर तरफ था। वो अपनी जूनियर फ्रेंड सर्कल में भी इसी वजह से ज़्यादा मकबूल थी। दोस्तें हमेशा उसे अपनी आवाज़ में शायरी सुनाने का कहती और वो इन्हें शायरी सुनाकर महफिल की वाह समेट लिया करती। थोड़ी फ़लसफ़ी सी लड़की थी वो, चांद की दीवानी, एक फैंटेसी दुनिया की बासी, रोमानवी किरदारों को पसंद करने वाली एक जिंदा दिल लड़की। सिल्की डार्क ब्राउन कलर की कैचर में बंधे बाल, आंखों पर लगी ग्लासेस और दिलकश सफ़ेद रंग की हामिल, एक पुरवकार शख्सियत की मालिक लड़की किसी की भी आइडियल हो सकती थी और वो थी भी, उसे होना भी चाहिए था। इसकी दुनिया यूनिक, घर, अपनी पोइट्री कलेक्शन, नावल्स और ऐसी ही मज़ीद फैंटेसी से मुज़य्यन थी। रुदाबा जमशेद से जब कोई कहता कि इतनी खूबसूरत शायरी पढ़ने वाली लड़की को किसी से मोहब्बत है क्या, जिसकी वजह से ये शायरा बन गई है, तो वो गुस्सा हो जाया करती। जिस दिन रुदाबा जमशेद को मोहब्बत होगी उस दिन तुम लोगों को मेरी शायरी में मेरी मोहब्बत नज़र आएगी, वो बड़े गुरूर से कहा करती और सब इसकी बात पर इस लड़की को देख कर रह जाते। क्लास से निकलने के बाद वो बाहर आई तो मामूल के मुताबिक ही रश था। इसके कदम मकान के अंदाज में नोटिस बोर्ड की जानिब बढ़ने लगे। अब वो नोटिस बोर्ड के सामने खड़ी वहाँ कोने में लगी 3 में से एक तस्वीर को देख रही थी। कुछ देर बाद उसने नोटिस बोर्ड पर लगी जाली पर हाथ रखते जैसे वो लम्स महसूस करना चाहा हो, फिर झटके से हाथ हटा गई जैसे किसी करंट को छू लिया हो। अब वो तेज़ी से मुड़ती बाहर की जानिब बढ़ गई। दाना हाथ आंखों के सामने करते उसने वहाँ भी वही लम्स महसूस किया, मोहब्बत का लम्स।
وہ پنچنگ بیگ پر مسلسل مکے برساتا پسینے میں نہایا ہوا تھا، ساتھ کانوں میں ایئر پوڈس لگائے کہ میوزک سن رہا تھا۔ اس کی جسامت اس بات کی گواہ تھی کہ وہ شخص عرصے سے یوں ہی ورزش کیا کرتا تھا۔ اس کی فولادی مسلز اس کے اس کام میں مستقل مزاجی کے گواہ تھے۔ ماتھے پر بکھرے گیلے بال، چہرے پر موجود ہلکی سی بیئرڈ اور اس کی آنکھیں وہ اسے سب سے مختلف بناتی تھیں، سب سے الگ آنکھیں، کیونکہ وہ ہیٹروکرومیٹک تھا، جس کی آنکھوں کے دو رنگ تھے۔ ایک آنکھ کا رنگ ہیزل بلو تھا اور دوسری آنکھ کا رنگ لائٹ براؤن تھا۔ اس کی آنکھوں کے دو رنگ جو اس کو سب سے مختلف بناتے تھے، یہ ایک نیچرل ایفیکٹ تھا، نہ کہ کوئی بیماری۔ ایک رنگ کہتا تھا وہ راز رکھتا ہے، دوسرا کہتا تھا دل چرا لیتا ہے۔ وہ میوزک سنتے ہوئے اس کے پس پردہ منظر میں کھویا ہوا تھا۔ وہ منظر نہیں جو میوزک کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، بلکہ وہ منظر جو اس کے تخیل میں تھا۔ 3 لڑکی کسی اسٹڈی روم میں بیٹھے پڑھ رہے تھے، جبکہ ان کے سامنے کھڑی ان سے چند سالہ چھوٹی لڑکی وائٹ ڈریس میں پہلے ان کو شرارتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ گل، تنگ مت کرو، پڑھنے دو، کل پیپر ہے ہم سب کا، باسل نے اس کی منت کی تھی۔ میں تنگ تھوڑی کر رہی ہوں، میں تو بس کہہ رہی ہوں کہ آپ مجھے آئس کریم لا دیں۔ وہ منہ بنا کر بولی، بیمار ہو جائے گی نا، دیکھو کتنی سردی ہے، کل کھا لینا۔ امن نے اس سے دیکھتے کہا، نہ مجھے ابھی کھانی ہے۔ وہ ضدی ہو گئی۔ بہت دیر تک وہ بولتی رہی اور وہ دونوں اس کو جواب دیتے رہے، جبکہ ایک کونے میں بیٹھا براق اس نے میوزک آف کرتے کمرے سے باہر قدم بڑھائے۔ پھر چند لمحوں بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں آئس کریم تھی۔ براق، گلے لالا اس کے ہاتھ میں آئس کریم دیکھ کر اچھلی تھی، پھر خوشی سے اس کے ہاتھ سے آئس لے کر وہ ان تینوں کو غصے سے گھورتی باہر چلی گئی۔ اب وہ تینوں براق کو گھور رہے تھے کیونکہ وہ دھواں سا مسکراتا پھر سے اپنا کام کرنے لگا۔ وہ لوگ اسے مسلسل سنا رہے تھے جو گلے لالا کو ان سے ناراض کروا چکا تھا۔ جانتے تھے اب وہ ہفتہ ان سے بات نہیں کرے گی، لیکن وہ کانوں میں ایئر فون لگائے اپنے کان میں مصروف تھا۔ میوزک بند ہوا اور وہ پھر یادوں کے سمندر سے باہر نکلتا اپنے بجتے ہوئے فون کی جانب متوجہ ہوا تھا، جہاں پر براق جہانگیر جگمگا رہا تھا۔ تو مصر کے بازار میں کھویا ہوا یوسف، تیرے دل تیرے بنا ہمیشہ یعقوب رہے گا۔ شہر کی بلند ترین عمارتوں میں سے ایک عمارت کی 25ویں منزل پر اس وقت بھگدڑ مچی تھی۔ کوئی کچھ کر رہا تھا تو کوئی کچھ، تقریباً ہر کوئی جلدی میں تھا۔ گھڑی پر نظر ڈالیں تو وہ صبح کے 7:30 بجا رہے تھے اور یہ منظر ایک آفس کا تھا۔ 7:45۔ وہ سب اپنے اپنے کام مکمل کرتے ہوئے اپنی جگہ سنبھالتے بالکل چوکنے بیٹھ گئے۔ ٹھیک 5 منٹ پر آفس کا مین ڈور کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا۔ سفید شلوار قمیض میں اور کندھوں پر اجرک ڈالے، بالوں کو ہلکا سا سیٹ کیے، ایک روب دار سا شخص تیز مگر مضبوط قدم اٹھاتا اپنے آفس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ سب نے ایک ساتھ سلام کیا۔ السلام علیکم سر۔ ان سب کے سلام کا دھیرے سے جواب دیتا وہ اپنے آفس کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ باس کے اندر جاتے ہی سب نے سکھ کا سانس دیا۔ وہ سحر انگیز شخصیت رکھنے والا شخص جب کبھی اپنے اچھے موڈ میں نہیں ہوتا تھا تو بری طرح ان سب کو خوف آتا، کیونکہ اس میں بلکہ بہت زیادہ لحاظ کی کمی تھی۔ اس نے آفس میں داخل ہوتے ہی اجرک کو صوفے پر رکھتے اپنا موبائل نکال کر کسی کو فون ملایا تھا۔ ہلو، کیا اپڈیٹ ہے؟ اب وہ سرد لہجے میں سوال کر رہا تھا۔ آگے سے ملنے والے جواب پر اس نے بے اختیار اپنی مٹھیاں بھیجی۔ ٹھیک ہے، کوشش جاری رکھو، یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ گلاس وال سے آتی دھوپ آفس چیئر پر بیٹھے براق جہانگیر کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور وہ کسی سوچ میں گم تھا۔ اس نے چہرہ اٹھا کر سامنے دیوار پر لگی پینٹنگ کو دیکھا، جہاں ایک سرخ پھول بنا تھا، لیکن وہ مرجھایا ہوا لگ رہا تھا۔ پاس کوئی اس پھول کو پانی ڈال رہا تھا، لیکن وہ پھول پھر بھی شاداب نہیں تھا۔ یہ پینٹنگ عرصے سے اس کی آفس کی وال پر لگی تھی اور اسے وہ یاد دلاتی تھی جو سچ تھا، وہ سچ دکھاتی تھی جو کہ چھپا ہوا تھا مگر موجود تھا۔ اسی پل اسے کچھ میلز موصول ہوئے اور میلز کو پڑھ کر وہ لب بھیج گیا۔ اس کی 2 میٹنگز ایک ساتھ آ گئی تھی، برازیل اور کراچی، دونوں جگہوں پر ایک ہی دن میں جا کر لوٹنا ممکن نہیں تھا۔ برازیل میں اس کی جگہ کوئی اور میٹنگ اٹینڈ کر سکتا تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ کس کو بھیجے۔ باسل کو بھیجتا یا اپنے کسی قابل اعتبار بندے کو، کیونکہ وہ جانتا تھا باسل مشکل سے ہی مانے گا۔ اس نے اپنے مینیجر کو کال ملائی اور اس کے کچھ دیر کی گفتگو کے بعد وہ باسل کو کال ملا رہا تھا۔ السلام علیکم، اس نے سلام کیا اور پھر بغیر اس کا جواب سنے اپنی بات اس کو بتا کر خاموش ہو گیا۔ مجھے علم ہے تم انکار کرو گے، لیکن انکار کرنے کے بھی تمہیں جانا ہی پڑے گا، تو بہتر ہے وقت مت ضائع کرنا، وہ سنجیدگی سے کہہ کر اس کے جواب کا انتظار کرنے لگا جو خاموش تھا۔ چلا جاؤں گا۔ اور پھر کچھ دیر کی مسلسل خاموشی کے بعد وہ بولا تو براق سر اس بات میں ہلایا۔ ڈیٹیلز بھیج رہا ہوں، چیک کر لو، سیٹ بک کر کے میرا مینیجر تمہیں انفارم کر دے گا۔ یہ کہہ کر اگلے لمحے چپ ہوا تو باسل کی آواز گونجی، کیوں ناراض ہے بھائی؟
یار مان جائے نا، وہ التجائیہ بولا۔ تمہیں اپنی زندگی کی پرواہ نہیں ہے تو پھر میری ناراضگی کی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ براق جہانگیر نے سرد لہجے میں فکر لیے اس کی بات کا جواب دیا تو باسل کے چہرے پر کچھ رنگ آ کر گزرا تھا۔ وہ لب بھینچ گیا۔ 2 ہفتے پہلے ہوئے واقعے کی وجہ سے براق اس سے ناراض تھا کیونکہ باسل جہانگیر کی گاڑی کی بریک فیل ہو گئی تھی اور وہ یہ بات جانتا بھی تھا، لیکن پھر بھی اس نے رسک لیتے ہوئے گاڑی ڈرائیو کی اور قسمت سے وہ صحیح بچ گیا، لیکن گاڑی کسی طور سلامت نہیں رہی تھی۔ براق تب سے اس سے ناراض تھا اور پہلے تو وہ برداشت کرتا رہا، لیکن اب تنگ آ گیا تھا۔ یہ ناراضگی پہلے کہاں ہوتی تھی کبھی ان میں؟ آپ مان رہے ہیں یا نہیں بھائی؟ اس نے پھر پوچھا تو براق مسکرایا۔ برازیل سے واپس ہو کر آؤ تو بتاؤں گا، یہ کہہ کر وہ کال کاٹ چکا تھا۔ باسل نے پنچنگ بیگ پر مڑ کے برساتے اب ٹاول سے اپنے چہرے کا پسینہ صاف کیا، پھر موبائل اٹھا کر جم سے نکل گیا۔ لمحوں میں زندگی بدل جاتی ہے، ایک لمحہ لگتا ہے اور ہمارے بنائے گئے پلانس دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، کیونکہ ہم صرف پلانس بنا سکتے ہیں یا خواہش کر سکتے ہیں، اپنی قسمت کو اپنے ہاتھوں سے نہیں لکھ سکتے، اپنے خوابوں کو محض ایک چٹکی بجا کر پورا نہیں کر سکتے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس کے پلانس، اس کے خواب سر پر راستے میں رہ گیا۔ جس دن اسے محبت ہوئی تھی وہ دن اسے بھولتا نہیں تھا۔ اس ایک دن کے بعد رودابہ جمشید کو سب بھول گیا۔ یاد رہا تو صرف وہ ایک شخص، یہ سب اچانک ہوا تھا۔ کبھی کبھی کچھ چیزوں کی جسٹیفیکیشن دینا ناممکن ہو جاتا ہے، ہم خود بھی سمجھ نہیں پاتے کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ لمحوں کی بے اختیاری یا تو پھر عمر بھر کا روک لگا لیتی ہے یا پھر عمر بھر کے لیے ایسے اندھیروں میں دھکیل دیتی ہے جہاں چراغ اپنے ہاتھ میں ہوتے ہوئے بھی ہم روشنی کو اپنے ارد گرد ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اس رات خدیجہ جمشید کو اس بات کا علم ہوا کہ رودابہ جمشید اچانک سے کیسے اتنی بدلی سی لگنے لگی ہے۔ پہلے وہ کھلکھلاتی ہنستی تھی، پھر وہ یکدم ویران سی ہو گئی۔ چہرے پر موجود افسردگی کے فسانے بے وجہ تو نہیں ہوتے، کوئی تو راز ہوتا ہے ان کے پیچھے۔ اس رات یہ راز بھی کھل گیا۔ رات کے کسی پہر وہ اٹھی تو پانی کی طلب شدت سے ہوئی۔ وہ کمرے سے نکلتی کچن کی جانب بڑھی تھی۔ کچن میں داخل ہوتے لائٹ آن کیے بغیر وہ فریج سے پانی نکال کر پیتی واپسی کے لیے مڑ گئی۔ تبھی اچانک اسے کسی کی سسکیاں سنائی دی۔ وہ چونکتی ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن کوئی نہیں تھا۔ سسکیوں کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ اس کے قدم میں کان کے انداز میں سامنے موجود کمرے کی جانب بڑھے، رودابہ کے کمرے کی جانب۔ اگلے ہی پر وہ ٹھٹک کر رکی۔ اس کی بہن رو رہی تھی۔ وہ بے یقین تھی۔ رودابہ کبھی رویا نہیں کرتی تھی، بلکہ اسے تو یہ رونے دھونے والی لڑکیوں سے چڑ تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتی اسے رونے کی وجہ پوچھتی، اس نے رودابہ کی سسکیوں کے درمیان کی ہوئی دعا سنی تھی اور پھر جیسے وہ زمین میں گڑ گئی۔ اس کی بہن کی دعا ہی ایسی تھی، وہ شخص عطا کر دے، وہ شخص بڑا ہی ضروری ہے۔ اللہ مجھے بس وہ شخص عطا کر دے، میں سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہوں، صرف ایک وہ شخص عطا کر دے۔ خدیجہ نے دیوار کا سہارا لیا۔ اس کی بہن کسی نامحرم کو اپنی دعاؤں میں مانگ رہی تھی۔ کیسے یقین کرتی وہ؟ مغرور سی رودابہ جمشید ایک نامحرم کے لیے رو رہی تھی۔ خدیجہ نے واپسی کے لیے قدم بڑھائے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بہن کی پردے میں رکھی گئی بات کھل جائے۔ وہ جانتی تھی رودابہ جب راز رکھتی تھی تو وہ کہا کرتے تھی، مر جاؤ مگر کسی کا وہ راز افشا نہ کرو جس طرح افشا کرتے ہوئے تم خود کو بڑا اور دوسروں کو حقیر سمجھو۔ اس نے بھی اپنی بہن کے راز کو راز ہی رکھ لیا۔ شاید وہ خود اسے بتا دیتی۔ ریسٹورینٹ کے باہر کھڑا لڑکا پریزنٹیشن دے رہا تھا اور سامنے پوری کلاس یوں ساکت بیٹھی اسے سن رہی تھی جیسے سب پر خاموشی کا عرق چھڑ دیا ہو۔ کلاس میں سوئی بھی گرتی تو اس کی آواز بھی گونجتی۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ مسلسل بولتا یکدم خاموش ہوا تو سب کا سکتہ ٹوٹا۔ پریزنٹیشن ختم ہو چکی تھی۔ پاس کھڑے سر خلیل نے اسے مسکرا کر دیکھا اور اس کا کندھا تھپ تھپاتے آگے بڑھ گئے۔ وہ کافی متاثر نظر آتے تھے۔ سر کلاس سے نکل چکے تھے۔ باقی کلاس میں ہلچل مچ گئی۔ کچھ اٹھ کر کلاس سے نکل گئے تو کچھ وہیں ٹولیوں کی صورت گپے مارنے لگے۔ وہ اپنی جگہ پر بیٹھتا پاکٹ سے موبائل نکال کر اس پر انگلیاں چلاتا مصروف سا اٹھا اور یوں ہی کلاس سے نکل گیا۔ کیفے میں آ کر فون پر کسی کو کال ملائی تھی۔ کب تک آ رہے ہو؟ وہ کافی جھنجھلایا ہوا تھا، چہرے پر بیزار گن تاثرات تھے۔ سامنے والے کا جواب سنتا وہ وہیں ایک چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ جب اسے دور سے وہ سب آتے دکھائی دیے وہ دوسری چیئر پر پاؤں رکھتا آنکھیں موند کر چیئر سے ٹیک لگائی، لیکن اگلے لمحے اسے اٹھنا پڑا کیونکہ بھونچال قریب آ چکا تھا۔ ارکم نے اس کے بیزار چہرے کے تاثرات دیکھتے کافی آرڈر کی تو نبر نے اس کی کافی کا آرڈر کینسل کرواتے کولڈ ڈرنکس اور برگر آرڈر کیے۔ ارکم اس کو قتل کر دینے کا ارادہ بات پر چھوڑتا باسل کی جانب متوجہ ہوا۔ خیریت؟ وہ پہلے ہی کم ایسے موڈ میں رہتا تھا۔ میں ایک ہفتے کے لیے برازیل جا رہا ہوں۔
उसने बताया तो अरकम और नबर इसके साथ इस लम्हे इनके टेबल पर आकर बैठे सनम और नरमीन भी वजह पूछने लगी। काम है एक, उसने संजीदगी से इन सबको घूरते जवाब दिया। ऐसा भी क्या ज़रूरी काम है कि तुम बता नहीं सकते? नरमीन ने शिकवा किया। इसको नज़रअंदाज करता कोल्ड ड्रिंक का उठाए एक सिप लिया। उसकी ये हरकत देखते नरमीन का चेहरा सुर्ख हुआ। बाकी सब चुप रहे थे। बता दो, हम तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकेंगे, नबर इस पर मुंह पर बर्गर ठोंसते बोला। नरमीन के चेहरे को एक नज़र देखकर बासिल की तरफ देखने लगा। शादी तो नहीं कर रहे? सनम ने हद से ज़्यादा संजीदा चेहरा लिया सवाल किया तो नबर इसका खाया पिया बाहर आने वाला हो गया, क्योंकि सनम की बात पर अरसल मुस्कुराया। बासिल मुस्कुराया, जो कि बिल्कुल गैर मुतवक्की बात थी। क्या सच में? वो सब बेयकीन हुए और नरमीन वो आंखों में आंसू लिए उसके चेहरे को देख कर रह गई। शादी नहीं कर रहा, भाई के किसी काम से जा रहा हूँ, इसके जवाब पर सब मुतमईन हुए। शुक्र है, डरा ही दिया था तूने तो, नबर दिल पर हाथ रखता बोला तो बासिल ने इसके चेहरे पर एक नज़र डालते अपनी कोल्ड ड्रिंक का सिप लिया। कुछ देर बाद वो सब उठे और यूनी की गेट की जानिब बढ़े। सभी फ्री थे तो अब यूनी में रहने का कोई सवाल ही नहीं बनता था। बासिल अपनी हैवी बाइक की जानिब बढ़ता उसे स्टार्ट करते अगले लम्हे यूनी की पार्किंग से रॉकेट की तरह निकला था। इसकी बाइक की आवाज़ पर वो सब अपने कानों पर हाथ रख चुके थे। इसके जाते ही वो सभी अपने आशियानों की जानिब निकल गए थे। जलवों में बसर हो ये ज़रूरी तो नहीं, हर शब गम की सहर हो ये ज़रूरी तो नहीं, चश्मे साकी से पियो या लबे सागर से पियो, बेखुदी आठवां पहर हो ये ज़रूरी तो नहीं। नींद तो दर्द के बिस्तर पे भी आ सकती है, उनकी आगोश में सर हो ये ज़रूरी तो नहीं। शेख करता तो है मस्जिद में खुदा को सजदे, उसके सजदों में असर हो ये ज़रूरी तो नहीं। सबकी नज़रों में हो साकी ये ज़रूरी है, मगर सब पे साकी की नज़र हो ये ज़रूरी तो नहीं। मैं कशी के लिए खामोश भरी महफिल में सिर्फ ख़याम का घर हो ये ज़रूरी तो नहीं। अगली सुबह उठी तो रुदाबा यूनिवर्सिटी जा चुकी थी। वो रात का मंजर याद करती फिर से कर्बज़दा हुई थी। दिल में तकलीफ़ हुई और रुदाबा का हंसता खेलता चेहरा नज़रों के सामने घूमा था। वो नहीं चाहती थी इसकी बहन हंसना छोड़ दे, वो खुशियाँ भूल जाए। ना महरम की मोहब्बत ऐसी ही होती है, सब कुछ भुला देने वाली। चेहरे पर आने वाली मुस्कुराहट तक उस एक शख्स की मोहताज हो जाती जिसके लिए दिल रो रहा हो, और ये बहुत ख़तरनाक होता है, हमारी मुस्कुराहट का किसी और का मोहताज हो जाना। फूफो कल आई थी और वो कहकर गई हैं कि जल्दी जासिम और रुदाबा की मंगनी को आगे बढ़ाते हुए निकाह में बदलना चाहते हैं। रात का खाना खाते हुए रुदाबा का हाथ मुंह में नवाला ले जाते हुए रुका। इसको एकदम से खांसी लगी और आंखों में पानी आया। खदीजा ने इसकी जानिब पानी का गिलास बढ़ाया तो वो एक ही सांस में सारा पानी पी चुकी थी। अब बताओ, तुम बताओ क्या जवाब दो इन्हें? अम्मी ने उसे देखते सवाल किया तो वो सर झुका चुकी थी। मेरा ये सेमेस्टर ख़त्म होने में 2 माह रह गए हैं, तब तक सब्र कर लें, वो बहुत आहिस्ता आवाज़ में बोल रही थी। हाथ कांपने लगे थे जिन्हें उसने टेबल के नीचे कर लिया था, मगर साथ बैठी खदीजा ने बगौर इसकी शक्ल देखी थी। हज़्नो मलाल और कर्बज़दा चेहरा, वो रुदाबा नहीं थी। वो एक माह पहले बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अब वो मुरझा रही थी। उसकी बहन की मुस्कुराहट झूठी होती जा रही थी। वो सजना संवरना छोड़ रही थी, बल्कि अब तो अरसा हुआ था वो खुद के लिए तैयार नहीं हुई थी। वो किसी एडवेंचर पर नहीं गई थी। रुदाबा जमशेद नचड़ सी गई थी और वाक़ई में नामहरम की मोहब्बत और आदत इंसान को खा जाती है। उसकी मुस्कुराहट, उसके शौक़, उसकी आदतें सब बदलने लगता है। दुनिया बेरंग हो जाती है, जहाँ सारे रंग सिर्फ उस एक शख्स में सिमट जाते हैं। खिड़की से नजर आती छोटी छोटी रोशनियाँ देखता आंखें मूंद गया। ज़हन में कितने ही पुराने दर खुरने लगे थे। उसे माजी याद आने लगा। माजी अच्छा हो या बुरा याद रहता है, हम ना भी याद रखें, ये खुद ही ज़हन के पन्नों पर लिखा रहता है। किसी पुरानी डायरी के पुराने कागज़ों की तरह बोसीदा यादें हवा के ज़ोर से फिर उसके इर्द गिर्द गूंजने लगती हैं, यूँ जैसे ये हवा डायरी के पन्नों को आगाज़ से खोल चुकी हो। वो 4 साल पहले जब ब्राज़ील से पाकिस्तान गया तो कभी ना आने का अहद करके गया था। कुछ जगह हमारे पसंदीदा होने के बावजूद भी ऐसी होती हैं कि वहाँ जाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है, क्योंकि वो हमें या तो हमारे माजी का सफ़र करवाती हैं या फिर इन खूबसूरत लम्हात को याद करवाती हैं जो वहाँ गुजरे थे, जिनकी वापसी का इंतज़ार करते करते हम मायूस हो चुके होते हैं। उसने यहाँ पर अपनी ज़िंदगी के 23 साल गुजारे थे। वो साल
جو سب سے زیادہ خوبصورت تھے، ایک اچھے یاد کی طرح۔ پھر 4 سال پہلے جو ہوا اس کے بعد باسل جہانگیر کی آنکھوں میں نرمی کی جگہ سختی نے لے لی۔ مسکراہٹ گم ہو گئی، دل سخت ہو گیا، اتنا کہ اس نے کچھ بھی محسوس کرنا چھوڑ دیا۔ زندگی اچھی خاصی ہنسی خوشی گزر رہی ہوتی ہے، جب اچانک کچھ ایسے حادثے ہو جاتے ہیں کہ ہماری مسکراہٹ کھو جاتی ہے۔ وہ حادثے کسی نائٹ میئر کی طرح تمام عمر ہمارا پیچھا کرتے رہتے ہیں۔ یہ نائٹ میئرز خوشیاں کھا جاتی ہیں ہم سے، ہماری صلاحیتیں چھین لیتی ہیں، شوخیاں ختم کر دیتے ہیں، ہمیں ایک قدر مختلف انسان بنا دیتے ہیں۔ 4 سال پہلے باسل جہانگیر کی زندگی کافی مختلف تھی۔ وہ ہنستا مسکراتا زندہ دل لڑکا تھا۔ یہ کہانی شروع ہوئی ساؤ پاولو سے۔ ساؤ پاولو برازیل کا سب سے بڑا شہر ہے اور یہاں کی آبادی لاکھوں میں ہے۔ یہ شہر اپنے مالیاتی مراکز، عجائب گھر اور رات کی زندگی کے لیے مشہور ہے۔ اس شہر میں موجود کچھ لوگ اس کہانی کا مرکز تھے۔ ایک خوبصورت زندگی جو سانس لیتی تھی، ہنسی کہکہوں میں جس کا جنم ہوا تھا، وہ اس کا دی اینڈ کیا تھا کوئی نہیں جانتا۔ موم ڈیڈ کی ڈیتھ کے بعد باسل اور براک اپنی پھپھو کے پاس رہ رہے تھے۔ براک تو اس سے 10 سال بڑا تھا، وہ زیادہ تر کام کے سلسلے میں باہر رہتا تھا۔ باسل کی دوستی شمروز اور گل لالہ سے تھی۔ شمروز عمر میں اسی کا ہم عمر تھا، جبکہ گل لالہ ان دونوں سے 5 سال چھوٹی تھی۔ باسل اور شمروز کالج کے اسٹوڈنٹ تھے اور گل لالہ وہ فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ باسل اور شمروز کا ایک اور دوست بھی تھا، امن۔ یہ تینوں ایک ساتھ ہی کالج جاتے، پڑھتے، کھیلتے اور گل لالہ بھی ان کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ وہ ان تینوں کی لاڈلی تھی، خوب نخرے کرتی اور وہ تینوں اس کے نخرے اٹھاتے بھی تھے۔ باسل کی پھپھو انہیں منع بھی کرتی تھی کہ تو اس کو اتنا نہ بگاڑیں، لیکن وہ اپنی لالا کے سامنے کسی کی نہیں سننا کرتے تھے۔ اس کے لیے وہ ان چھوٹی سی گڑیا تھی، اسے چوٹ لگتی تو درد ان لوگوں کو بھی ہوتا۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو جیسے سانس آئی، وہ تیزی سے فون کی جانب بڑھتی، لاک اوپن کر کے واٹس ایپ آن کیا، جہاں اسکرین پر مسٹر نام کے کانٹیکٹ کی جانب سے پیغامات جگمگا رہے تھے۔ وہ گہرا مسکراتی ان کے میسج کھولنے لگی اور پڑھنے لگی۔ میں بزی تھا تھوڑی دیر، لیکن اب فری ہوں، پڑھتے اس نے اسی وقت کال ملائی تھی۔ پہلی بار وہ کال کاٹ دی گئی اور دوسری بار اس نے پھر سے کال ملائی تو اس بار کال اٹھا دی گئی تھی۔ وہ سکون کا سانس لیتی لیٹ چکی تھی۔ دوسری جانب سے ایک لمحے بعد آواز آئی تھی، کیسی ہیں؟ اور پرکشش آواز اس کی دل کی گہرائیوں تک سرایت کرتی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ لے آئی تھی۔ ٹھیک ہوں، وہ مختصر کہتی پھر سے خاموش ہو گئی۔ وہ صرف اسے سننا چاہتی تھی۔ کیا کر رہی ہیں؟ پھر پوچھا گیا۔ کچھ نہیں، اس کے جواب پر سامنے والا ایک پل کو خاموش ہو گیا۔ میں باہر دوست کے ساتھ آیا ہوں، گھر جا کر کال کروں گا۔ اس نے یہ کہتے رودابا کے جواب کا انتظار کیا، جو کہ لب بھیجتی ٹھیک ہے کہہ رہی تھی۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اس نے یہ کہتے کال بند کر دی تھی۔ اب وہ یوں ہی موبائل کو سینے کے ساتھ لگائے لیٹی تھی۔ مسٹر یعنی کہ ابراہیم خٹک سے اس کی ملاقات یونیورسٹی کے ایک سیمینار میں ہوئی۔ وہ ایک اچھا موٹیویشنل اسپیکر تھا اور اس سے بھی زیادہ اچھا شاعر تھا، اور رودابا جمشید اس کی شخصیت کے سحر میں بری طرح ڈوبی تھی۔ اس نے خود کوشش نہیں کی تھی کہ ابراہیم خٹک سے رابطہ کرنے کی، بلکہ ابراہیم خٹک نے اسے خود میسج کیا تھا، کیونکہ انہوں نے اس کی نظم میں ستارہ پڑھی تھی اور اس پر اسے اپریشیٹ کرنے کے لیے انہوں نے اسے میسج کیا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ ایک بات سے دو اور پھر دو سے نہ جانے کتنی آگے بات بڑھ گئی۔ وہ شخص بہت پرکشش تھا۔ رودابا جمشید اس کی شخصیت پر ٹھہر سی گئی، اور سب سے بڑی بات اسے ان کی آواز بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ جب جب بولتے تھے ایک سحر سا پھونکنے لگتے۔ رودابا قید ہوتی جا رہی تھی۔ وہ شخص جادوگر تھا، آواز سے جادو کرتا تھا، اور رودابا جمشید پر بھی اس کا جادو چل گیا تھا۔ وہ بہت مصروف انسان تھے، لیکن پہلے پہل تو اس کے میسیجز پر جلدی رپلائی کر دیا کرتے تھے، مگر پھر نہ جانے کہاں سے ان کی زندگی میں حد سے زیادہ مصروفیات آ گئی۔ وہ اس کے میسیجز کا جواب بھی 2 دن بعد دینے لگے تھے۔ وہ محبتوں کی عادی لڑکی تھی، اسے یہ لیٹ رپلائز نہیں پسند تھے۔ اسے محبت کا جواب محبت سے ہی چاہیے ہوتا تھا، اور ابراہیم خٹک اسے ایسے ہی ٹریٹ کیا کرتے تھے۔ مگر اب جب رپلائز میں دیر ہونے لگی تو وہ چڑ جاتی تھی۔ اسے ان کا دیر سے رپلائی کرنا پسند نہیں تھا۔ وہ غصہ کرتے تھے، لیکن اتنا کہ اسے منا لیا کرتے تھے اور وہ مان جایا کرتی تھی۔ اسے رپلائی سے چڑ ہونے لگی، لیکن ابراہیم خٹک نے قسم کھا لی تھی جیسے کہ وقت پر جواب نہیں دینا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ مصروف ہوتے ہیں، لیکن جب وہ اسے اس کے اسٹیٹس دیکھ کر بھی میسیجز کا رپلائی نہ کرتے تو اسے تکلیف ہوتی تھی۔ فون کے اس پار دل لگانے کا مطلب ہوتا ہے سولی پر لٹک کر محبت کا انتظار کرنا۔ جواب دینے والے وقت پر رپلائی کر دے تو وہ سولی گلے کے گرد ڈھیری ہو جاتی ہے، لیکن جب وہی انسان لیٹ
یا ایک دو دن کے بعد جواب دینے لگے تو پھر وہی سوری انسان کی سانسیں بند کرنے کی وجہ بننے لگتی ہیں۔ انتظار، وہ کبھی کبھی بہت پروفیشنل ہو جایا کرتے تھے، اس سے کام کی باتیں کرنے لگتے تھے۔ اسے عجیب لگتا تھا، وہ پوری دنیا کو بھول جاتی، وہ صرف شخص سے بات کرتے ہو لیکن وہی شخص اس کے پاس دنیا کی باتیں کرنا آتا تھا۔ جہاز لینڈ ہو چکا تھا اور اگلے کچھ لمحوں میں وہ برازیل کی فضاؤں میں سانس لے رہا تھا۔ ایک گہرا سانس بھرتے اس نے ارد گرد دیکھا، پھر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اسے لینے کے لیے کوئی نہیں آیا تھا، نہ اس نے کسی کو بتانے کی زحمت کی تھی، ہمت ہی نہیں کر پایا تھا۔ وہ ٹیکسی کروا کر اپنے بک کیے گئے ہوٹل پہنچا اور اپنے روم کی کیز لے کر اپنے روم کی جانب چل دیا۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے جلدی سے اپنی شرٹ کے بٹن کھولے تھے، ماتھے پر آیا پسینہ ٹشو سے صاف کرتے اب وہ اپنی شرٹ اتار رہا تھا۔ اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی، اب وہ واش روم کی جانب بڑھ گیا، شاید شاور لینے سے ہی کچھ آرام مل جاتا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد وہ واش روم سے نکل، اور اس سے پہلے وہ قدرے بہتر تھا۔ فلائٹ کے دوران وہ سو نہیں سکا تھا تو اب وہ سونے کا ارادہ رکھتا تھا۔ لائٹس آف کرتے بیڈ پر لیٹ کر اس نے آنکھیں موند لی تھیں۔ کچھ لمحوں بعد وہ کروٹ بدل کر آنکھیں کھولیں۔ یہ وہ ملک تھا جہاں اس کی زندگی کے 23 سال گزرے تھے، اچھے بھی اور برے بھی، لیکن گزرے تو تھے۔ اب پل پل یاد آ رہا تھا اسے۔ ہمیں سب سے زیادہ یاد بھی وہی ہوتی ہے جسے ہم یاد نہیں کرنا چاہتے، جس سے ہمارے دل کا درد جڑا ہوتا ہے۔ وہ رشتے جو کبھی بے حد عزیز تھے، اب ان کے اور اس کے درمیان چھائی سرد مہری عجیب موڑ لے چکی تھی۔ وہ ان سب کو یاد کر رہا تھا۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے بہہ کر تکیے میں جذب ہوا۔ براق نے اس سے پھپھو کے گھر جانے یا نہ جانے کے بارے میں کچھ نہیں کہا تھا، نہ اس نے کسی کا ذکر کیا تھا۔ باسے بھی اسے نہیں کہہ سکا کہ وہ پھپھو کے گھر جائے گا۔ اب اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ان کے پاس چلا جائے۔ وہ اس کی دوسری ماں تھی، انہوں نے اسے پالا تھا، اور اس وقت باسل جہانگیر کے اعصاب بری طرح بھاری پڑ رہے تھے۔ وہ مضبوط اعصاب کا مالک تھا، لیکن کچھ چیزیں اعصاب کے اوپر کی ہوتی ہیں، کچھ فیلنگز، کچھ محبتیں چھپانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس نے کافی دیر آنکھیں بند کیے، جب مزید وہ نہیں رہ سکا تو اٹھ کھڑا ہوا۔ اب وہ جیکٹ پہنتا، موبائل پاکٹ میں ڈالتا کمرے سے نکل گیا۔ ٹیکسی بک کرتے اس نے ڈرائیور کو ایڈریس سمجھایا اور پھر شہر کی تمام روشنیاں مزید تیز ہو گئیں۔ یہ صرف اسے لگا کہ جیسے پورا ساؤ پاولو اس کے واپس آ جانے پر خوش آمدید کہہ رہا ہو۔ یہ شہر جو جنت تھا اس کے لیے۔ 4 سال پہلے وہ ساؤ پاولو میں رہنے والا ایک لاپرواہ سا لڑکا تھا، تھوڑا شرارتی۔ وہ ماضی میں پھر سے کھو جاتا کہ ڈرائیور کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ جانے کی اطلاع دی تو وہ ٹیکسی ڈرائیور کو پیسے دیتا، ٹیکسی سے اتر گیا۔ سامنے ہی مطلوبہ اسٹریٹ تھی۔ رات کے وقت مدھم سی روشنیاں پوری اسٹریٹ کو روشن کر رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اسٹریٹس میں داخل ہوتا، سامنے سے آتا کوئی شخص اس سے ٹکرایا۔ وہ کسی بوڑھے شخص سے ٹکرایا تھا جن کی چھڑی زمین پر گر گئی تھی۔ اس نے جھک کر چھڑی اٹھائی اور ان کے ہاتھ میں تھمائی۔ ان کے چہرے پر نظر نہیں پڑی تھی ابھی اس کی، لیکن ایک لمحے کو وہ تھم گیا اور جھٹکے سے سر اٹھایا تو سامنے کھڑے نام آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھ رہے تھے۔ باسل جہانگیر اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا تھا۔